दोस्तों नमस्कार। जैसा कि पता है कि हम आपको चैप्टर 3 कुरान का सूरा अल इमरान के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको हम वंदना करते हैं, आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे चैनल को आप ज़रूर देखें, लाइक करें। अगर सब्सक्राइब का मन भी नहीं है तो लाइक करें, क्योंकि हम ये कोई मोनेटाइजेशन के चक्कर में नहीं मार रहे। हमारे वीडियो देख लीजिए कितने वीडियो डले और कितने सब्सक्राइबर हैं। वीडियो ज़्यादा डल रहे हैं, सब्सक्राइबर कम है, लेकिन ये मैं ना इसको सक्सेसफुल का पैमाना मानता हूँ। जो सही बात है पब्लिक को बता रहा हूँ। ये आपके ऊपर है कि आप इसको समझो या ना समझो, आप जानो, आपका काम जाने। हम तो यही आग्रह करेंगे कि गैर मुस्लिमों को और मुस्लिमों को कि कुरान को आप अनुवाद के साथ पढ़िए और देखिए कि कुरान किस तरह मानवता के खिलाफ एक षड्यंत्र है। बिल्कुल जी हाँ, ये मानवता के खिलाफ षड्यंत्र है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो दोस्तों आइए देखते हैं, आज 101 से शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमने 100 तक पहले ही आपको बता दिया है। कहाँ गया भाई 101? 101 ये। और भला तुम क्यों कर काफिर बन जाओगे, हालांकि तुम्हारे सामने खुदा की आयतें बराबर पढ़ी जाती हैं और उसके रसूल भी तुम में से मौजूद हैं। जो शख्स खुदा से वाबस्ता होगा जरूर सीधी राह पर लगेगा। तो यहाँ ये कौन कह रहा है? ये काफिर बन जाओगे, अल्लाह कह रहा है। भाई ये अल्लाह नहीं कह रहा, अल्लाह मोहम्मद ने बनाया, खुद मोहम्मद कह रहा है। खुद पढ़े, खुदा पाँचे वाली कहावत है मोहम्मद की। खुद ही आयतें बेचते थे, खुद ही पढ़ते थे, खुद ही उसमें घोषणा करते थे कि अल्लाह की बात है। तो आयत बराबर और रसूल भी तुम में से मौजूद है। और वो रसूल भी कैसा? जो पूरी ज़िंदगी कत्ल करता रहा, काफिले लूटता रहा, औरतों से बलात्कार करता रहा, करवाता रहा, पीडोफाइल था। ऐसा अब सीधी राह है ये इस्लाम के अनुसार। जो मुसलमान गैर मुस्लिमों को कत्ल करे, उनकी औरतों को लूट कर बाजारों बेचे, ये सीधी राह है। हे ईमान वालो, अल्लाह से डरो, जितना उससे डरने का हक है। तुम इस्लाम के सिवा और किसी दिन पर हरगिज़ न मरना। अब ये बताओ, जब उसकी पूजा करते हैं, सनातन धर्म में तो नहीं लिखा हुआ है, ईसाइयत में तो नहीं है कि अल्लाह ईश्वर से डरो या यहोवा से डरो। फिर अल्लाह से क्यों डरो? क्यों मोहम्मद डराता था लोगों को अल्लाह के नाम से? क्योंकि मोहम्मद जितने भी काम कर रहा था आज के ज़माने में, सारे आपराधिक करते थे वो सारे के सारे। इसलिए मोहम्मद अनपढ़ अरबियों को जो ऊँट चराया करते थे उनको डराता था। झूठा एक अल्लाह की फहरिस्त बना के इतना डराया लोगों को, इतना डराया, और पूरी ज़िंदगी मौज लेके चला गया, औरतों के साथ धन लूटा और लोगों को बेवकूफ़ बना गए। ज़िंदगी कुछ नहीं है, अगली ज़िंदगी है मरने के बाद। मरने के बाद कोई ज़िंदगी होती है? किस तरह मूर्ख बनाया इस मोहम्मद ने। और तुम सब के सब मिलकर खुदा की रस्सी मजबूती से थामे रहो। पहले तो खुदा को प्रूव कर लो, फिर उसकी रस्सी। ये रस्सी कुरान है। कुरान को अगर मजबूती से थामोगे तो क्या बनोगे? बलात्कारी, लुटेरे, लुच्चे, कातिल, दूसरों के धर्मस्थल को तोड़कर मस्जिदें बनाने वाले लोग, गर्दनें नापने वाले लोग। जैसे कि मोहम्मद ने एक औरत का कत्ल कराया मुख्य रफा और उसका सिर मोहम्मद के सामने पेश किया। हत्यारे बनोगे, बलात्कारी बनोगे, कातिल बनोगे, लुटेरे बनोगे, तो कहाँ जाओगे? किसी भी देश की जेल में जाओगे, जेल में सड़ोगे, इस झूठे अल्लाह के नाम पर और ऐसे पैगंबर के नाम पर। इतने ब्रेन वाश क्यों हो तुम लोग यार? खैर तुम्हारे तो एमपी भी ब्रेन वाश है। वो संभल का एमपी और रामपुर का एमपी दोनों ब्रेन वाश्ड हैं। उस मस्जिद के लिए उसका वीडियो मैं इंग्लिश में डालूंगा आज ही। तो तुम तो पागल हो चुके हो सारे के सारे, ब्रेन वाश्ड हो। मुस्लिम ब्रेन वाश्ड है और इसलिए उसको सारे गंदे काम जो मोहम्मद ने किए वो अच्छे लगते हैं। तो अब लगाइए इनकी जहनीत देख लीजिए, इनकी जहनीत ही इस तरह की है, तो इसमें अपराधी बनेंगे और क्या अच्छे लोग बनेंगे ये। और फिर ये चाहते हैं कि इनको फूलों के गुलदस्ते भेंट किए जाए। भाई अब फूलों के गुलदस्ते भेंट नहीं किए जाएंगे। इस्लाम की गुंडागर्दी के खिलाफ हम सब तैयार हैं। हमने समझ लिया है कि झूठा अल्लाह, ये फ्रॉड पैगंबर, अब इसका ज़्यादा राज हम चलने नहीं देंगे। बहुत सह लिया गैर मुस्लिमों ने। 14 साल ये खटारा गाड़ी इस्लाम की चल गई, अब नहीं चलने पाएगी। आपस में एक दूसरे से फूट ना डालो, क्योंकि मोहम्मद अगर फूट डलती तो मोहम्मद काफिले कैसे लूटता। अपने हाल पर खुदा के एहसान को याद करो जब तुम आपस में दुश्मन थे। अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत पैदा कर दी, तो तुम उसके फजल से यानी रहमत से या दया से आपस में भाई भाई हो गए। तुम गोया सुगलती ईंधन की हाल की भट्टी में खड़े थे। यानी कि जो मुसलमान काफिले ना लूटे, गैर मुस्लिमों को कत्ल ना करे, उसको दोजख की भट्टी पर थे, वो तो मुसलमान बन गए, तो बचा लिया अल्लाह ने।
اللہ نے ان کو آگاہ دے دی مسلمان بننے کے بعد، یعنی کہ اللہ نے کس سے بچا لیا؟ اچھے کاموں سے بچا لیا، کیونکہ اچھے کام ہے دوسروں کی مدد کرنا، آپس میں بھید بھاؤ نہ ڈالنا، لیکن اللہ نے اچھے کاموں سے بچا کر برے کاموں کی طرف دھکیل دیا۔ واقعی اللہ بڑی اچھی ہدایت والا ہے۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت کہ لوٹو، کھاؤ، پیو، اللہ اللہ جپنا، پرایا مال اپنا، اور اس کو یہ حرام نہیں کہتے، حلال مال غنیمت، اور 20% حصہ محمد کو ملتا تھا اس میں۔ یہ ہے اسلام کی سچائی۔ اور تم سے ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، اچھے کام کا حکم دیں، برے کاموں سے رہے۔ ایسے ہی لوگ اپنی دلی میں، ایک گروہ ایسا بھی ہونا چاہیے جو نیکی کرے۔ نیکی صرف مسلمانوں کے لیے، باقی تو محمد کے کئی ونگ تھے۔ ایک تو لوٹ والا حصہ تھا، لوٹتا تھا، 20% لیتا تھا، اور غریب مسلمانوں میں بانٹ دیتا تھا۔ تو یہ کام اسلام کے کام ہے۔ اسلام تو ایک گروہ بندی ہے۔ اور تم کہیں ان لوگوں کے ایسے نہ ہو جانا آپس میں پھوٹ ڈال کر بیٹھے رہے، اور دلیل آنے کے بعد ایک منہ ایک زبان نہ رہے۔ ایسی لوگوں کے واسطے بڑا عذاب ہے، یعنی کشٹ ہے۔ یعنی کہ مورختہ مانو، جھوٹے اللہ پہ وشواس کرو، نہیں تو بڑا عذاب ہے۔ وہ اللہ کیا عذاب دے گا، کیا کشٹ دے سکتا ہے؟ اللہ کی تو اوقات ہی نہیں ہے کشٹ دینے کی۔ جب پیغمبر کا دانت احد کی لڑائی میں توڑ دیا اور محمد بچا نہیں پایا تو کیا کشٹ دے گا؟ یہ سب فراڈ ہے، فراڈ۔ اس دن سے ڈرو جس دن کچھ لوگوں کے چہروں پر سفید نورانی ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ یعنی کالے ہوں گے، اور لوگوں کے منہ پر کالک ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا، کیوں تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوگے؟ اچھا لو اپنے کفر کی سزا کے مزے چکھو۔ کہہ رہا ہے ایسا دن آئے گا مرنے کے بعد، قیامت کے بعد، کچھ چہرے سفید ہوں گے، چمک آئے گی، کچھ کالے ہو جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا جو کالے ہو جائیں گے، تم ایمان لانے کے بعد مسلمانوں کافر کیوں ہو گئے؟ ارے وہ کافر اس لیے ہو گئے، ان کو پسند نہیں آیا محمد کا کام، لوٹ پاٹ، بلاತ್ಕಾರ عورتوں سے، چھوٹی بچوں سے شادی، جنا، محمد نے ویبھچار بھی کیا تھا ماریل کی پتیے کے ساتھ، اس لیے وہ کافر ہو گئے۔ اب وہ عذاب دیں گے۔ یہ ہے اللہ کا نیائے، یعنی کہ فل ٹو فل گنڈا گردی کو ان کا اللہ ہی سپورٹ کرتا ہے۔ یہ ہے اسلام کا اللہ، کیونکہ اسلام کے اللہ نے تو وہ بھیجی ہیں آیت ہے۔ ید بھی میرا تو ماننا کہ اللہ نام کوئی چیز نہیں ہے، تو فراڈ ہے۔ اور جس کے چہرے پر نور برستا ہوگا خدا کی رحمت میں ہوں گے، اسی میں سدا رہیں گے۔ اب قاتلوں کے چہرے پہ کیا نور برستا؟ کرو جرم، اسی زندگی میں تم کو عذاب مل جائے گا، سرکار کے ڈنڈے کا، بھارت کے قانون کا، اور ودیش میں بھی جتنے قانون ہیں ان کے قانون کا۔ اسلامک ملکوں کی میں کہتا نہیں ہوں، تو گنڈا گردی کے پریائے ہے، کیونکہ جو اسلامک ملک ہے وہ اسی اسلامک وچار دھارا کو مانتے ہیں جو گنڈا گردی کا پریائے ہے۔ یہ رسول ہی اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کے سناتے ہیں۔ اور اللہ سارے جہان کے لوگوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ کیسے نہیں کرنا چاہتا اللہ جرم؟ اللہ تو کہتا ہے غیر مسلموں کو قتل کرو، پوری دنیا صرف مسلمانوں کے لیے اللہ کی زمین ہے۔ سیدہ حمیدہ نام کی ایک بھارتیہ سانسد ہے، کیا ہے، وہ کہتی ہے کہ اللہ نے بنائی زمین ہے۔ میں سیدہ حمیدہ کو چنوتی دیتا ہوں، مورکھا، پہلے یہ تو ثابت کر اللہ ہے۔ تو یہ مورکھ اور مورکھاؤں سے بھرا ہوا اسلام ہے جن کا برین واش ہو چکا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں، کچھ زمین پر ہے، خدا کا ہی ہے۔ سب کاموں میں اللہ کے۔ بھئی آسمان میں کیا ہے؟ آسمان تو خالی ہے، اور پھر یہ اللہ تو 14 سال بعد پیدا ہوا، اس سے پہلے بھی آسمان تھا، 14 سال پہلے تو پیدا ہوا ہے۔ یہ تو محمد سے بھی چھوٹا اللہ ہے، یہ کیا کرے گا؟ گھنٹہ کچھ نہیں کر سکتا یہ۔ تم کیا اچھے گروہ کے لوگوں کی ہدایت کے واسطے پیدا کیے گئے ہو؟ تم لوگوں کو اچھے کام کا حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اب اچھے گروہ کون سا ہے ان کا؟ بھائی سچا مسلمان کون ہے جو لوٹ کرے، بلاತ್ಕಾರ ہو، غیر مسلموں کو، عورتوں کو بازاروں بیچے جیسے محمد بیچتا تھا۔ یہ ہے اسلام کے اچھے کام۔ اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر اہل کتاب یعنی قرآن پر ایمان لاتے تو ان کے حق میں بہت اچھا ہوتا۔ ان میں کچھ ایماندار ہیں، کچھ بدکار۔ جو ایماندار ہے نا تو اسلام کو نہیں مانے گا، بدکار ہی اسلام کو مانے گا، اور بدکار ہی مسلمان ہوگا۔ مسلمانوں یہ لوگ معمولی اذیت کے سوا تمہیں ہرگز جر نہیں بدل۔ ارے معمولی اذیت کا چھوڑو، آج تو اللہ کی واٹ لگا دی ہے اسرائیل نے مار کر، اور بھارت کی جو آرمی ہے وہ بھی واٹ لگا رہی ہے اللہ کے بندوں کی، کیونکہ اللہ ہے نہیں۔ یہ برینڈ واش پیپل ہے۔ یہ تو پاکستان کے مسلمان بھی سمجھتے ہیں، ہمارے ہندوستان کے مسلم بھائی بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کا جو فراڈ ہے محمد کا چلایا ہوا ہے۔
اگر تم سے لڑیں گے تو تمہاری طرف پیٹھ ہی کرنی ہوگی تو تمہاری طرف، اور پھر کہیں سے مدن پیٹھ نہیں کرتے بھائی، پیٹھ دکھا کے تو تمہاری اللہ کی فوج بھاگتی ہے، جگہ جگہ مار کھا رہے ہیں، صرف قرآن کی وجہ سے یہ مسلمان لوگ مار کھا رہے ہیں، لیکن دل ہے کہ مانتا نہیں، قرآن کے بنا مسلمان کچھ جانتا نہیں، اس لیے مار بھی کھا رہے ہیں، نفرت اور حقارت پیدا ہو رہی ہے ان کے خلاف، اندر سے نفرت ہو ہی جائے گی نا، جب ایسے پیغمبر کو مانو گے جو بلاತ್کاری ہو، قاتل ہو، تو کس کو نفرت نہیں ہوگی؟ کون ایسے کو پیغمبر ایسے لوگوں سے پسند کرے گا؟ اس لیے آج مسلمان جگہ جگہ بدنام ہو رہا ہے صرف قرآن کی وجہ سے، اور جہاں کہیں ہتھے چڑھے ان پر رسوائی کی مار پڑی، مگر اللہ کے عہد یا لوگوں کے عہد کے ذریعے ان کو کہیں پناہ مل گئی، پھر ہیر پھیر خدا کے غضب میں پڑ گئی، یعنی کہ مار پیٹ کے مسلمان بنا لیا، اور ان پر محتاجی کی مار الگ پڑی، اس سے سبب اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناک قتل کرتے تھے، سزا اس کی ہے۔ اور یہ پیغمبر کون قتل کیا؟ یہ محمد بہت جھوٹا فراڈ تھا، یہ پیغمبر بتاتا تھا عیسیٰ کو، جس کو کہ جیسس بولتے ہیں عیسائی، اس نے سارے یہودیوں کے پیغمبر چرا لیے، سارے عیسائیوں کے پیغمبر چرا لیے، ان کا عربی کرن کر دیا، ابراہیم کو ابراہیم بنا دیا اس نے، موسیس کو موسیٰ بنا دیا، جیسس کو عیسیٰ بنا دیا، میری کو مریم بنا دیا، ساری چوری کر لی اس نے یہودیوں کی دھرم پستک سے اور بائبل کے اولڈ ٹیسٹامنٹ سے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں قرآن ایک فراڈ کتاب ہے، اور یہ لوگ سب یکساں ہی نہیں بلکہ اہل کتاب کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے دین پر اس طرح ثابت قدم ہے، راتوں کو خدا کی آیتیں پڑھا کرتے تھے، برابر سجدے کیا کرتے تھے۔ دیکھیے سجدے کرتا تھا یہودی بھی، پریئر کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کو نہیں مانتے یہودی، یہ تو محمد کا ماننا تھا کہ اللہ کو مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، وہ اللہ کو تو مانتے ہی نہیں ہیں، اور اللہ ہے ہی نہیں تو مانیں گے کیا؟ اللہ تو مینگو ہے، کچھ بھی نہیں ہے اللہ اور روزے آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ روزے تو یہودیوں سے ہی سیکھے مسلمانوں نے، پہلے یہودی روزے رکھتے تھے، اس سے پہلے مصری روزے رکھتے تھے جبکہ مسلمان نہیں تھے۔ میں یہی تو کہتا ہوں کہ محمد سارا کام چوری کا ہے محمد کا، تو یہ چوری بھی کرتے تھے اور ڈاکے بھی ڈالتے تھے، لوٹ کرنا ڈاکے ہی ڈالنا ہوا نا بھائی، اور برے کاموں سے روکتے ہیں، نیک کاموں کی دوڑ پڑتے ہیں، سبھی لوگ نیک بندوں میں سے، برے کاموں سے اللہ روکتا ہی نہیں، اللہ تو برے کام کے لیے اکساتا ہے مسلمانوں کو کہ جاؤ لوٹ لاؤ، اللہ کے نام سے 20% دے دو محمد کو، پیغمبر صاحب کو 20% چاہیے لوٹ کا مال، حالانکہ محمد بھی لوٹنے جاتے تھے لیکن حصہ ان کو ہی بڑا ملتا تھا۔ اس سے پہلے جب یہ زیادہ حصہ لے رہے، لوگوں نے کہا ہم لوٹتے ہیں محمد زیادہ حصہ، تب یہ طے ہوا کہ 5واں حصہ ہمارا، 5واں حصہ سینکوں کا، 5واں حصہ جو غریب ہیں مسلمانوں کو، غیر مسلم کو تو دینا ہی نہیں ہے، ان کو تو قتل کرنا ہے ان کو۔ اب جو کچھ نیکی کریں گے ان کی ہرگز نقدی نہیں جائے گی، اللہ پرہیزگاروں سے نیکی کوئی مسلمان کر ہی نہیں سکتا، میں گارنٹیڈ کہتا ہوں، جو اسلام پر چلے گا وہ نیک ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایک اپرادھی ہوگا، کرمنل ہوگا، جھوٹ بولنے والا ہوگا، کہ محمد بھی جھوٹ بولتے تھے، اور کب بولتے تھے آپ کمنٹ لکھیے، میں اگلا ویڈیو اسی پہ ڈالوں گا، محمد نے کہا جھوٹ بولا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، یعنی کہ نان مسلم ہیں، اور اللہ کے عذاب سے بچنے ہرگز نہ ان کے مال ہی کچھ کام آئیں گے، ان کی اولاد ہیں وہی لوگ جہنم میں، ابے وہ جب جائیں گے جہنم میں جائیں گے، کوئی جہنم جنت نہیں ہوتا، ابھی تم جہنم میں پڑے ہو، گاجا میں تمہاری سٹی پٹی گم ہے، بچوں کو کھانا نہیں مل رہا، مورکھو، کیا حالت مسلمانوں کی اسلام کی وجہ سے ہوئی ہے، اور تم کو یہ اللہ گمراہ کر رہا، شیطان گمراہ نہیں کر رہا، شیطان نے تو کسی مسلمان کو نہیں کہا قافلے لوٹو، لیکن تمہارا اللہ کہہ رہا، تو اللہ تو شیطان سے بھی بڑا شیطان ہے، اللہ تو شیطانوں کا بھی سرتاج ہے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں یہ لوگ کچھ خلاف خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اندڑ کی مثال ہے، جس نے بہت پالا ہو، ان لوگوں کے کھیت میں جا پڑے جنہوں نے کفر کی وجہ سے اپنی جانوں میں ظلم ڈھایا، پھر پالا اسے مار کر، خود اللہ نے ان پر ظلم کچھ نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ کہہ رہے جو لوگ، یہ تو چھوٹی سی زندگی ہے، اس لیے جو اللہ کے بجائے دوسروں پر، ارے چھوٹی سی زندگی ہے، تو محمد کو نہیں سمجھ میں آتی تھی یہ بات؟ محمد کیوں قافلے لوٹتا تھا؟ قافلے نہیں لوٹنے چاہیے تھے اس کو، محمد کیوں عورتوں کو لوٹ کر بازاروں میں بیچا جاتا تھا پیسوں کے لیے؟ یعنی کہ تم سب کچھ کرو گے اور مسلمانوں کو کہہ دو گے تم کچھ مت کرنا، بھائی چھوٹی سی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی اصلی ہے، اور اس زندگی میں لوٹ کرو، خالی عورتوں سے بلاತ್کار کرو، یہ ہے زندگی کا کام، اور پھر جیلوں میں سڑو،
پھر پوری دنیا قرآن کو جوتوں سے کچلے، اس کو جلائے، سور کے منہ میں رکھ کے قرآن کے پردرشن کیے جائیں۔ یہ سب جو بیوقوفیاں ہیں وہ اب چلنے والی نہیں ہیں۔ ہے ایماندارو، اپنے مومنوں کے سوائے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، غیر مسلموں کو دوست ہی نہیں بنانا۔ وہ غیر مسلم تم سے کوئی بننا ہی نہیں چاہتا۔ جس کا پیغمبر لٹیرا ہو، قاتل ہو، پیڈوفائل ہو، اس کا کون دوست بننا چاہے گا؟ میں تو نہیں بننا چاہتا بھائی۔ ایک سچے مسلمان کا میں تو دوست نہیں بنتا ہوں، کیونکہ وہ تو آتنکوادی ہے۔ یہ لوگ غیر تمہاری برابری میں کچھ نہیں اٹھا سکیں گے، ہاں بالکل نہیں اٹھا سکیں گے۔ ہم لٹیرے بلاتکاری نہیں بن سکتے، دوسروں کے دھرم استھلوں کو توڑ کر اپنے مندر، گرجے اور فائر ٹیمپل، سینوگگ نہیں بنا سکتے۔ ہم مسلمانوں کی برابری کر ہی نہیں سکتے، گنڈا گردی میں، لچا پنے میں ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن نے تم کو یہ سکھایا ہے نا۔ تمہاری بربادی میں کچھ نہیں اٹھا رکھ لگیں گے، اتنا ہی لوگ خوش ہوں گے۔ دشمنی ان سے منہ سے ٹپکتی ہے بھائی، تم دشمن مانو گے غیر مسلموں کو تو تم کو کیا ہم پھولوں کے گلدستے دیں؟ ایسا کچھ ہے کہ ہمارے تم نے چاٹا مارا، دوسرا گال کر دیا، پھر تم نے گردن اتار دی تو کہ میرا بیٹا یا انیہ لوگ جو غیر مسلم ہیں تمہیں پھولوں کے گلدستے دیں گے؟ تمہارا سواگت تو AK-47 56 ہی کریں گے نا، کیونکہ تم سچے مسلم ہو، اور سچا مسلم آتنکوادی ہوتا ہے۔ تو اپنی جان بھی ہم کو بچانی ہے بھائی، یہ اللہ کے نام سے ہم ڈرنے ورنے والے نہیں ہیں۔ اے لوگو، تم ایسے سیدھے ہو، تم ان سے الفت رکھو، وہ تمہیں ذرا بھی نہیں چاہتے۔ وہ مسلمان کیسے الفت رکھے گا، پریم رکھے گا، جب تمہاری قرآن ہی کہہ رہی ہے، ابھی پچھلی آیت میں کہہ رہی ہے کہ رازدار مت بناؤ۔ تم پوری کتاب قرآن پر ایمان رکھتے ہوئے ایسے نہیں ہیں۔ ہم ایمان نہیں رکھتے، یہ فراڈ ہے کتاب قرآن۔ ہم جب بھی ایمان لائے اور جب اکیلے میں ہوتے ہیں تم غصے کے مارے انگلیاں کاٹتے ہیں۔ اے رسول کہہ دو، تم اپنے غصے میں جل مرو، جو باتیں تمہارے دلوں میں۔ اب غصے میں کون جل مر رہا ہے؟ کون اللہ کے نعرے لگا کر ڈنڈے کھا رہا ہے روز پوری دنیا میں؟ یہ ہمارے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری 120 کیا ہے؟ ہے ایماندارو، یعنی مسلمان ایماندار ہے، جو لٹیرا ہے، جو قاتل ہے، بلاتکاری، ان کا پیغمبر ایماندار ہے۔ 20% حصہ خود لے لیتا تھا، وہ ایماندار ہو گئے لوگ۔ عورتوں کو بیچنے والے محمد صاحب ایماندار ہو گئے۔ کمال ہے یار، اپنے منہ میٹھے بنتے رہتے ہو، ہے نا۔ اگر تم کو بھلائی چھو بھی گئی، ان کو برا معلوم ہوتا، بھلائی کسی مسلمان کو چھو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ جو ہندوؤں سے دوستی کر رہے ہیں نا مسلمان، اگر سچے دل سے کر رہے ہیں تو مسلمان ہی نہیں ہیں، یہ تو اسلام چھوڑ چکے ہیں۔ پوری دنیا میں 90% لوگ اس حساب سے مسلمان ہی نہیں ہیں، کیونکہ مسلمان تو ہے جو نفرت کرے۔ سچا مسلمان وہی ہے جو ہندو پلیئروں کے ساتھ نہ کھیلے۔ محمد سمیع مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو ہندو پلیئر کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اگر بنگلہ دیشی پلیئر ہندوستان کے پلیئروں کے ساتھ کھیلتے ہیں، مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو نام کا اسلام چل رہا ہے کہ اسلام میں یہ سروائیو ہی نہیں کر سکتے۔ اسلام ایک ایسی بے غیرت زندگی دیتا ہے، ان کو یہ سروائیو نہیں کر سکتے۔ اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے، خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر تم صبر کرو، پرہیزگار اختیار کرو، کچھ دیکھیو، ہم کسی پہ خوش نہیں ہوتے، بلکہ ہمیں تو دکھ ہے کہ مسلمان بھائیوں کو ہمارے محمد ایسی مورختہ پورن پٹی پڑا گیا ہے جس سے ان کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ یہ قوم لٹیری، آتنکوادی اور بلاتکار کو برا نہیں مانتی، ایک اپرادھیوں کی قوم کھڑی کر دی اس محمد نے۔ تو ہمیں تو محمد سے بہت اعتراض ہے اس کی باتوں پر، لیکن برین واش مسلموں کا اعتراض نہیں ہے، وہی آتنکوادی ہیں، تو ان کا حساب تو قانون سے ہوگا ہی۔ اور انٹرنیشنل کافر آرمی جب بن جائے گی، اس اسلامک گنڈا گردی کو اب ہم نہیں چلنے دیں گے اس دنیا میں۔ اسی کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو ورام دیتے ہیں۔ وندے ماترم، جے ہند، آپ کا دن شبھ ہو۔